دیتے اور सूखा नीचा कर देते। अल्लाह यहां तक कि लोग देखें ताकि लेने वाला खरीदने वाला बदलने वाला गेहूं से देखे कि गेहूं भीगा हुआ है, गेहूं गीला है, सूखा नहीं है, क्योंकि गीले और सूखे में कीमत में और मामले में वजन में बहुत सारा फर्क है। अल्लाह के रसूल ने फौरन कहा मन गशना फलैसा मिन्ना। सुन लो कान खोल करके, अल्लाह के रसूल कहते हैं जो हमें धोखा दे, हमारे साथ फराड करे, धोखाधड़ी का मामला करे, वो हमारे तरीके पर नहीं है, वो हमारी सुन्नत पर नहीं है, वो हमारे दीन पर नहीं है। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। धोखाधड़ी मार्केट में एक और राइज है, जहां खास तौर पर नीलामी का मामला होता है। हर राज लगता है आपके सनाजा में ना, खास तौर पर नीलामी का मामला होता है, वहां खास तौर पर ये होता है। और अब तो 2-4 दलाल भी बिठाए रखते हैं, है ना, क्या सामान लेना नहीं है, नीलामी हो रही है। मैं अपनी कार की नीलामी कर रहा हूं और कुद्दूस भाई को 10 घंटा वहां खड़ा किए हूं, कोई कस्टमर देना, तुम भी कस्टमर बन करके आ जाना। भाई गाड़ी बेच दो शेख रहमान साहब, हाँ कितने में? 10,000 में। नहीं 10 नहीं 9.5 में मैं लूंगा। हालांकि अब्दुल कुद्दूस का मकसद लेना नहीं लेना नहीं है, दूसरे कस्टमर के सामने हमारी कार की कीमत बढ़ाना मकसद। धोखा हो कि नहीं? आप लोग समझे मामला क्या है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? दाम बढ़ाने की नियत से दाम लगाना। आप भैंस बेच रहे हैं, हाँ तय भी किए हुए हैं, कस्टमर आया फौरन है आ जाओ यार, या वैसे बिठाए हैं अब, और जो नया कस्टमर आया वो जानता नहीं है कि ये फला आदमी कौन है। भैंस, वो पहले बोलेगा भैंस बेच रहे हो? हाँ बेच। कितने में? 60,000 में। नहीं जनाब, आगे देखा पाए, बड़े चकड़ होते हैं। अरे इतने साफ फराडी लोग इतना साफ बोलते हैं कि धोखे में हो जाओ। और यकीन बसा औकात अगरचे औरतें अक्सर धोखा में हो जाती हैं, लेकिन बसा औकात औरतों को धोखा नहीं दे पाते हैं। वो कलर भी पहचान जाती हैं, वो रंग भी पहचान जाते। बहरहाल नहीं इतने बहुत महंगी बोल रहे हो, 2-4 कदम चल भी देंगे। हाँ दोगे? हाँ कितने में? 60,000। भाई देखो एक दाम बोलता हूं, 58,000 में देना हो तो बोलो। हालांकि भैंस 58,000 के लायक नहीं, और इस झूठे मक्कार शख्स को भैंस खरीदना भी नहीं है, बल्कि क्या मकसद है? भाव चढ़ाना, ताकि मालिक से कुछ फायदा हो जाए, फराड हो जाए और उसका सामान अच्छे भाव बिक जाए। होता है कि नहीं? मार्केट में होता है, नीलामी के मार्केटों में अक्सर होता है। और आम हालात में भी अब पैसा आए चाहे पाखाने के नली से आए और चाहे जमजम के नली से आए, आना चाहिए हल में मजीद। जबकि हम जानते हमारा ईमान है कि दुनिया फानी है, मौत आके रहेगी, ये दुनिया मिटने वाली है, ये दुनिया तबाह होने वाली है, मौत आके रहेगी। अपने काले और गोरे सारे कैरेक्टर और धंधे का हमें रब्बे कायनात जो अल्लामुल गुयूब है, जो अलीमुम बिमा फिस सुदूर है, सीनों के भेदों को जानने वाला है, जो नियतों को जानने वाला, आंखों की कनखियों को समझने वाला है ना, उसके रूबरू हमें खड़े होकर के हिसाब देना। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा ही बयान फरमाते हैं, ला तनाजसू, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत मुतफ़क़ है, भाव ना बढ़ाओ, किसी चीज की कीमत ना बढ़ाओ। क्या मतलब कीमत ना बढ़ाओ? लेना आपका मकसद नहीं है, खाली कीमत लगा करके बेचने वाले को फायदा दिलाना, रिश्तेदारी की बुनियाद पर या चंद सिक्कों की सिटिंग की बुनियाद पर। लेना है तो जो कीमत है आप लो, है ना, भाव बढ़ाने के लिए, कीमत बढ़ाने के लिए तुम भाव ना बढ़ाओ। अल्लाह के रसूल अकरम हमने इसी ताल्लुक से हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि नजशी, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाव बढ़ाने से, कीमत बढ़ाने से
منع کیا. کیا مطلب قیمت بڑھانے سے؟ قیمت 10 روپے میں خریدا 20 روپے میں نہ بیچو، یہ مطلب نہیں. یعنی ہمیں لینا نہیں ہے، ہمیں خریدنا نہیں، خالی قیمت لگانا ہے تاکہ مالک کا سامان زیادہ پیسے میں بک جائے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا وہ حلال ہے. جن چیزوں سے، جن کاموں سے ہمارے پیارے حبیب، جنہوں نے میرے بھائیوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے بعد ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. آپ ہم سے محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ ہمیں وفاداری برتنی چاہیے. کیا نبی کے ساتھ وفاداری یہی ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عزت یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بھاؤ نہ بڑھاؤ اور ہم بڑھائیں؟ اللہ کے رسول نے کہا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمارے راستے پر ہم دھوکہ فراڈ کا معاملہ کریں؟ ذرا حدیث اللہ کے رسول کے قدر کرو. یقیناً اللہ کے رسول کا احترام سچا احترام کرنے والا، آپ کے فرمان کو ماننے والا، آپ کے فرمان پر عمل کرنے والا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر پر جام کوثر پائے. اسی کو سپائے، اسی کو سپائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی دعویٰ ایمان کا کرنا اور قولاً و فعلاً و عملاً آپ کے حکم سے دور رہنا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ اطاعت رسول نہیں ہے، یہ نبی کی وفاداری نہیں ہے، یہ نبی کا احترام نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے بھاؤ بڑھانے سے، لینا مقصد سے بھاؤ بڑھانا تاکہ بیچنے والے کو قیمت زیادہ مل جائے، منع کیا. اور اللہ کے رسول نے جس سے منع کیا وہ حلال ہے نہیں، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے. میرے بھائیو ساتھیوں، ایک صحابی تھے جو بیچارے لین دین کرنے میں، تجارت کرنے میں، خرید و فروخت کرنے میں بہت زیادہ ہوشیار نہیں تھے. تو انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر جاتا ہوں جب کوئی چیز خریدنے یا بیچنے تو میں ٹھگ لیا جاتا ہوں. ٹھگ لینا سمجھتے ہو نا؟ بیوقوف بن جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جب بھی کوئی سامان خریدو تو صاف کرو، دھوکہ دڑی نہیں کرنا. تم یہ کہہ دیے سامنے والا آپ کو دھوکہ دے رہا، پوری ذمہ داری اللہ کے ہاں اس کی ہو گئی. چنانچہ کہتے ہیں حضرت بورا بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا انہ یخدع فی البیوع، خرید و فروخت میں، تجارت میں، لین دین میں اسے دھوکہ دے دیا جاتا ہے، اسے دھوکہ دے دیا جاتا ہے. تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بایعتا، جس سے کوئی چیز بیچو یا جس سے کوئی چیز خریدو تم صاف کر دو، فقل لا خلابتا، دیکھنا بھائی دھوکہ دھڑی نہیں. تو میرا سامان خرید رہے ہو، خریدنے میں دھوکہ دھڑی میرے ساتھ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا. تو میرا سامان، تم اپنا سامان مجھ سے بیچ رہے ہو، بیچنے میں میرے ساتھ خرید فروخت میں، بیچنے میں دھوکہ دھڑی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تم بری ہو جاؤ گے اور دھوکے بازی، خسارہ اور نقصان میں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خبب زوجۃ امرئ او مملوکہ فلیس منا، جس نے بھی، یہ دھوکہ دھڑی سے بھی متعلق ہے اور خاص طور پر واٹس ایپ اور فیس بک پر غیر مومنانہ، غیر مسلمانہ، غیر مسلمانہ رویہ برتنے والوں کے لیے یہ بڑی زبردست دھمکی ہے. آج میں نے واٹس ایپ پہ ایک میسج دیکھا کہ بہت ساری ہندو لڑکیاں نقاب پہن کر کے مسلمان لڑکوں کا شکار کرتی ہیں اور سٹنگ رکھتی ہیں، آگے جا کر کے ان مسلمان بچوں کو پکڑا کر کے پٹائی کروا دیتی ہیں، یا غیر مسلم لڑکیاں نقاب پہن کر کے طلاق کا کیس درج کراتی ہیں، اپنے شوہر کا ظلم درج کراتی ہیں حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں. میرے بھائیو ساتھیو،
میں موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں، سوچا تھا وہی موضوع لوں گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اے مسلمان نوجوان لڑکی، اے مسلمان نوجوان لڑکا، تیرا آئی کارڈ کیا ہے؟ تیرا آئی کارڈ کیا ہے؟ مسلمان. تیرا دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام نے بدکاری سے روکا ہے. بدکاری کی سزا بھی رکھی ہے، شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ کے. اسلام نے فراڈ سے روکا ہے، دھوکہ دھڑی سے روکا ہے. تو آخر کسی کے چکر میں پڑتا کیوں ہے؟ اگر تو کسی کے چکر میں، کسی کی عزت ریزی میں، چاہے وہ مسلمان لڑکی ہو یا غیر مسلم لڑکی ہو، تو پڑا تو یہ سمجھ کہ تیرے اوپر اللہ کا عذاب فوراً آ گیا ہے. بات کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اسکین چیپ یا من نے کیا چور کے ذریعے، کیا نام اس کا، اسکین چیپ کیا ہے، سائیکل نہیں، اسنیپ چاٹ کیا ہوتا بھائی، اسنیپ چور، ہاں چوری کو، اس کے ذریعے تو کسی مسلمان لڑکی سے غلط تعلق قائم کر رہا ہے، تو کسی غیر مسلم لڑکی سے غلط تعلق قائم کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے. کیا تیرے رب نے تجھے اس بات کی اجازت دی ہے؟ کیا تیرے دین نے تجھے اس بات کی اجازت دی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب تیری نگاہ بدکار رہے گی، تیرا کریکٹر بدکار رہے گا، تو خود تو جھیلے گا ہی، مسلمانوں کو بھی امتحان میں ڈال دے گا. آج کل ضروری ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ کے ذریعہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں تک اپنی یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں. بیوقوف نہ رہو، غیر شر پسند لوگوں کے شر کی باریکی کو جانو، اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو اور چالوں کو جانو. وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جیل کے سلاخوں میں ٹھوسنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت و ناموس کو بدنام کرنے کے لیے اپنی لڑکیاں بھی فری کر دیں گے، اپنی بیویاں بھی فری کر دیں گے، آپ کے لیے بستر بھی لگا دیں گے اپنے گھروں میں، آپ کو تنخواہ دے کر کے بدکاری کروائیں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہے آپ کو کھوکھلا کرنا، آپ کو بدنام کرنا. آپ کے رب نے جو دین تمہارے لیے چوائس کیا، پسند کیا، اس کو بدنام کرنا. لہذا کوئی مسلمان لڑکی، چاہے وہ مسلمان لڑکا ہو چاہے مسلمان غیر مسلم لڑکا، کسی لڑکی سے غلط تعلق نہ رکھے. کنواری پڑی رہ جائے پوری زندگی، بنا شوہر کے رہ جائے پوری زندگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک غیرت دیا ہے، ایک عصمت دیا ہے، ایک عزت دیا ہے. سب کو جائے عزت نہ دیتا. اور یہی پیغام میں مسلمان لڑکوں سے کہوں گا، اللہ کے واسطے تمہارا قیامت کے دن پر ایمان ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں ڈالو، اور واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یا پرنٹ یا کوئی بھی میڈیا یا سوشل میڈیا ہو، اس کے ذریعے تم فحاشیاں نہ کرو، فحاشیاں نہ پھیلاؤ. بڑے افسوس کے ساتھ دکھتے ہوئے دل کی آواز یہ نکال رہا ہوں میرے بھائیوں ساتھیوں. میں تو وہ سسٹم نہیں جانتا. آئی وہ کھولیے تو اوپر سے مامنے کیا کیا آتا رہتا، کھولیے تو گانا، قوالی، بے حیائی، ننگی تصویریں. یہ شیطانوں کی چیز، شیطانوں کی بانسری پھیلانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ غیر مسلموں سے متاثر ہے. صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، واٹس ایپ یا موبائل. یہ ہمارے لیے یا تو دلیل بنے گی روز قیامت، یا ہمارے خلاف دلیل بنے گی. نوجوانوں ہوشیار ہو جاؤ. اللہ کی قسم ہماری دولت چلی جائے گی، ہمارے حوث اور خواہشات ہو سکتے ہیں ناجائز طریقے سے پورا ہو جائے، یہ موبائل سلگڑ جائے، لیکن قیامت کے دن موبائل ہمارے سامنے لایا جائے گا. ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلامی غیرت ہمارے اندر ہے. ہمارا اسلام نہ اپنوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا فحاشی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ غیروں کے ساتھ فحاشی اور ظلم و زیادتی کرنے کی. عدل و انصاف کا دین ہے، امانت کا دین ہے، خودداری کا دین ہے، ایک دوسرے کی عزت شریعت کے دائرے میں کرنے کا دین ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب مسلمان لڑکیوں کا نام آتا ہے، مسلمان لڑکوں کا نام. آج ہی میں نے دیکھا ایک مسلمان لڑکے کو
غیر مسلم پکڑ کر کے پیٹ رہے ہیں کیونکہ اس نے لو کیا تھا کسی سے. لو ہم نے گروہ میں بھی کچھ گروپوں میں بھی بھیجا کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے. ایک گھر کی تربیت. آج لڑکا کہاں ہے, لڑکی کہاں ہے, گھر میں فلمیں چلتی, گانے چلتے وغیرہ وغیرہ, کیا کیا, کس کی سے ایک دو زخم نہیں, ایک دو زخم نہیں, سارا بدن ہے چھلنی, درد بیچارہ پریشان کدھر سے. یاد اے میرے کلاس میں بیٹھنے والے نوجوانوں, آپ نوجوان ہو, آپ کے اندر کنٹرول کا پاور ہے, آپ کو اپنے نفس پر آپ کنٹرول کر سکتے ہو, آپ برداشت کر سکتے ہو, لیکن اپنے اسلام کو بدنام ہونا آپ کر لو گے برداشت, کر لو گے گوارا؟ آپ کا قرآن بدنام ہو جائے, اللہ کا پسند کیا ہوا دین جو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے, برکتوں سے بھرا ہوا ہے, انسانیت سے بھرا ہوا ہے, ہمدردی سے بھرا ہوا ہے, عدل و انصاف سے بھرا ہے, جو ظلم سے بری ہے, جو آروپوں سے بری ہے, جو دہشت گردی سے بری ہے, جو ہر فتنہ فساد سے بری ہے, آپ کے غلط کریکٹر کی وجہ سے آپ کا دین بدنام ہو جائے؟ آپ کے نبی کا تو دین اترا ہے, کیا آپ کو نبی سے محبت نہیں؟ کیا آپ کو نبی سے ہمدردی نہیں؟ آپ کے نبی پر اترا ہوا دین, جس دین کو باندھ کر کے دی اذانیں کبھی افریقہ کے صحراؤں میں, جس کے ماننے والے کہا کرتے تھے دست تو دست ہے دریا نہ چھوڑے ہم نے, دست تو دست ہے دریا نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جس کے ماننے والے 313 کو 313,000 کو لقمہ بنا لیتے تھے, آج ہمارے دلوں میں وہن پیدا ہوا گیا, دنیا کی محبت, موت کا خوف پیدا ہو گیا, آج ہمارے دلوں میں دنیا داری آ گئی. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں, دھوکہ دھڑی کسی کی بھی ساتھ, عزت ریزی تو ظاہر سی بات ہے سب شیطانی کام کریں گے, اور اسلام کو بدنام کرنے والے سازشیں, حرکتیں, طاقتیں, ہر آنے والے دن نیا نیا پلان, نیا نیا جال بن رہے ہیں. تو ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم اس جال میں پھنسیں گے نہیں, اور ہم جب جال میں پھنسے تو خالی ہم نہیں پھنسے, ہماری پوری بستی جال میں پھنس جائے گی, ہمارا پورا اسٹیٹ جال میں پھنس جائے گا, ہماری مسجدوں پر اثر پڑے گا, ہماری اذان پہ اثر پڑے گا, ہماری نماز پہ اثر پڑے گا, ہماری شادی بیاہ پر اثر پڑے گا, ہمارے مسلم پسندہ پر اثر پڑے گا. لوگ انٹرفیئر کریں گے اور ایک چلانے والا چلاتا رہے گا, لوگ تماشائی بنے رہیں گے, تعریف تو کر لیں گے فلاں نے خوب چلائے, چلانے کا اثر کا. لوگ کہتے ہیں کہ آج ہندوستان کے اندر 25 کروڑ, میں دوسری طرف جا رہا ہوں, موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن معاف کریں گے, لوگ کہتے ہیں مسلمان 25 کروڑ ہے, سب متفق ہو جائیں تو کچھ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں متفق ہونے سے کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کی عزت, اللہ کی حفاظت تعداد اور کوانٹیٹی سے نہیں ملنے والی ہے. کروڑوں کی تعداد میں آپ ہو جائیں, اربوں خربوں کی تعداد میں آپ ہندوستان میں ہو جائیں, اپنے اسلام کا سکہ نہیں بچا سکتے ہیں, اپنا روب و دبدبا دشمنان اسلام کے دلوں میں نہیں بٹھا سکتے جب تک ہم سارے کے سارے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں نہ بٹھا لیں گے. کوانٹیٹی نہیں کوالٹی. اسلامی جنگوں کو دیکھو, اسلامی فتوحات کو دیکھو, کسی مسلمان سے کسی غیر مسلم پر ظلم کا کوئی مثال نہیں دے سکتا. جو کچھ بیان کر رہے ہیں برادران وطن, وہ زیادتی ہے, وہ تہمتیں ہیں. ہمارے اسلام نے کبھی عدل و انصاف کا جھنڈا نیچے نہیں کیا ہے, ظلم کا جھنڈا اسلام نے کبھی نہیں بلند کیا. یہ تمہاری طرف سے آروپ ہے, یہ تمہاری طرف سے تہمتیں ہیں, لیکن تعداد میں ہونے سے کچھ نہیں ہوگا, کیفیت میں ہوئیے. کیفیت میں مسلمان اگر معمولی تعداد میں ہو جائے, کیفیت مسلمانانہ ہو, انداز مومنانہ ہو, کردار مومنانہ ہو, رحمت کے معلوم نہیں کتنے فرشتے آ جائیں, معلوم نہیں کتنے مسلمان مومن جنات آ جائیں گے آپ کی مدد کے لیے. جان لیجیے گا, جن کو آپ دیکھو گے نہیں, رحمت کے فرشتے اتریں گے, زمینی مدد ہوگی. لیکن اگر کیفیت میں ہم مومن نہیں ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, تو تعداد سے کچھ بننے والا نہیں. بات لمبی ہو گئی, ایک حدیث سنا کر کے میں ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, من خبب زوجۃ امرئ, جس نے کسی بھی مسلمان, کسی بھی آدمی کی بیوی کو خراب کیا,
چاہے بیوی ہو چاہے بچی ہو، یا اس کے ساتھ فراڈ کیا. کسی کو خراب کب کر لیتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ فراڈ کیجیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جس نے کسی بھی آدمی کے بیوی کو خراب کیا یا اس کے ساتھ فراڈ کیا، یا کسی کی نوکرانی، خادمہ، خدامہ یا مملوکہ، لونڈی کے ساتھ فراڈ کیا یا اسے خراب کیا، فلیس منا، تو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ چند حدیثیں ہم نے پیش کی، جن ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ فراڈ ایک بڑا جرم ہے، دھوکہ دھڑی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی رحمت کو روکنے والی چیزیں ہیں، اللہ کے عذاب کو لانے والی چیزیں ہیں. لہذا ہم اپنے چاہے تجارت ہو، چاہے لین دین ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے بات چیت ہو، ہم فراڈ سے بچیں، ہم دھوکہ دھڑی سے بچیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر معاملے میں پاک صاف ستھرا بنائے، اور ہر اس عمل سے، کردار سے، کریکٹر سے ہمیں، ہم سب کے بال بچوں کو، ان کے بال بچوں کو، سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے جس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمارے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائے، لوگوں کو ہدایت دے اور قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.